अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी से कीजिएगा और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आइए आगाज़ करते हैं किस्त नंबर 8 का। मैंने कहा, लेकिन इसमें यह ख़तरा भी है कि मैं ना जाने किस रूप में ज़ाहिर हो जाऊँगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल ही गायब हो जाऊँ और दोबारा कभी अपनी इंसानी शक्ल में वापस ना सकूं। दुर्गा बदरू ने जवाब दिया, ये खतरा बहुत ज्यादा है। दुर्गा बदरू खामोश हो गई, मैं भी खामोश हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस से मदद तलब करूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद दुर्गा की बदरू ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बात कहती हूँ। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। दुर्गा ने कहा, मेरे महल की छत पर एक बारादरी है। उस बारादरी में बैठकर अपना फन खोलो और मालिनी के बताए हुए अग्नि मंत्र को दिल में 2 बार पढ़ो और अपने आप को किस्मत के हवाले कर दो। जो तुम्हारी किस्मत में है तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर दुर्गा की बदरू एक भयानक चीख की आवाज के साथ धुएं के सुतून में तब्दील हो गई और फिर यह सुतून भी गायब हो गया। यह बदरू मुझे एक जबरदस्त कश्मकश में छोड़ गई थी। अगर मैं मालिनी बदरू का अग्नि मंत्र पढ़ता हूँ और अपनी शक्ल में जाहिर ना हुआ तो खुदा जाने किस रूप में जाहिर हो जाता हूँ। अगर अग्नि मंत्र पढ़ने का खतरा मोल नहीं लेता हूँ तो फिर सारी जिंदगी मुझे सांप बनकर ही रहना होगा। वीरान महल के तहखाने में कुंडली मारकर बैठा देर तक सोचता रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। उस वक़्त मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया में अकेला और बेजारो मददगार रह गया हूँ। रोहनी, जो मेरी हमदर्द थी और हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आती थी, वो भी मेरा साथ छोड़ गई थी। मालिनी बदरू का मुझे एक जुमला याद आ रहा था। उसने कहा था, मेरा 4 लफ्ज़ी अग्नि मंत्र पढ़ने के बाद तुम्हारे चिमगादड़ से इंसान की शक्ल में वापस आने का सिर्फ 1% इम्कान होगा। मुझे उस खुराफाती अग्नि मंत्र से खौफ आने लगा था, लेकिन ऐसा लगता था कि मुझे ये खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। सोच सोच कर जब मैं किसी नतीजे पर ना पहुंचा तो मैंने तंग आकर अग्नि मंत्र पढ़ने का फैसला कर लिया। मेरी हालत उस शख्स की सी थी जिसे रात की तारीकी में पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया जा रहा हो। अगर दरिया में गिरा तो बच गया, अगर पत्थरों पर गिरा तो चकनाचूर हो गया। मैंने दिल में खुदा को याद किया और तहखाने में से निकलकर बड़े कमरे में आ गया। यहाँ से एक जीना वीरान महल की छत को जाता था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए जीना तय किया और महल की छत पर आ गया। महल की छत सुनसान पड़ी थी। रात तारीक थी। आसमान पर सितारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे बुझने ही वाले हों। मैंने छत पर एक निगाह डाली। छत के वस्त में मुझे एक छोटी सी बारादरी नजर आई। यही वो बारादरी थी जहाँ बैठकर मुझे दुर्गा बदरू की हिदायत के मुताबिक अग्नि मंत्र पढ़ना था। इस बारादरी में मेरी जिंदगी भी थी और मेरी मौत भी थी। मैं बारादरी की तरफ रेंगने लगा। बारादरी के पास आकर रुक गया। एक बार फिर सोचने लगा कि वापस चला जाऊं। फिर ख्याल आया कि ये भी तो हो सकता है कि मैं अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊं। मेरे दिल को थोड़ा सा हौसला हुआ और मैं बारादरी पर चढ़ गया। बारादरी का फर्श उखड़ा हुआ था। मैं फर्श के दरमियान कुंडली मारकर बैठ गया, लेकिन अभी मैंने अग्नि मंत्र पढ़ने के लिए अपना फन नहीं खोला था। मेरे अंदर से कोई चीज़ मुझे अग्नि मंत्र पढ़ने से बार बार रोक रही थी। मेरा दिमाग मुझे बार बार कह रहा था, फिरोज़, तुम्हारे सामने यही एक दरवाज़ा खुला है, बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद इधर उधर से घूम फिर कर फिर उस दरवाजे के पास आना है। ज़िंदगी में तुमने बड़े बड़े दाव लगाए हैं, ये दाव भी लगा कर देख लो, हो सकता है तुम जीत जाओ। मुझे यकीन हो गया कि सोचने का वक्त गुजर चुका है। मैंने फौरन अपना सांप वाला फन खोल दिया और दिल में अग्नि मंत्र को 2 दफ़ा पढ़ डाला। उस लम्हे मेरी जो हालत हुई उसे बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी आंखें खुली थी। सांप की आंखें खुली रहती हैं क्योंकि उसके पेवटे नहीं होते। वो अपनी आंखें ना चबक सकता है ना बंद कर सकता है। मेरी आंखें खुली थीं, मगर मुझे नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। फिर अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे मेरी आंखों के आगे स्याह पर्दा गिरा दिया गया हो।
مجھے ایسے لگا جیسے میرے ارد گرد تیز آندیاں چل رہی ہیں۔ شور و گل اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے بارہ سے بھاگنا چاہا، مگر مجھ پر ہولناک انکشاف ہوا کہ میں ایک دم پتھر کا ہو گیا ہوں۔ میرا جسم اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ کوشش کے باوجود میں اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکا۔ پھر ایسے لگا جیسے ویران محل کی بارادری میں مجھے ساتھ لے کر نیچے ہی نیچے زمین کے اندر چلی جا رہی ہے۔ میرے چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی ہی تاریکی تھی۔ میرے کانوں میں شاں شاں کی آوازیں گونج رہی تھیں، جیسے میرے آس پاس طوفانی آندھیاں چل رہی ہوں۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابھی تک سانپ کی شکل و صورت میں ہی ہوں۔ ابھی میری کایا کلپ نہیں ہوئی اور ابھی مجھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن میری چھٹی حس مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا، مگر یہ اندھیروں کا اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے سنائی دینا بھی بند ہو گیا۔ اب مجھے نہ کچھ نظر آ رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا۔ میں جیسے اندھیروں اور سناٹوں کے خلا میں معلق ہو گیا تھا۔ میری صرف سوچنے کی قوت ابھی باقی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر میری سوچنے کی طاقت بھی جواب دینے لگی۔ میرے ذہن پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی مدافعت کی، بڑی مزاحمت کی، اپنی ساری قوت ارادی صرف کر دی، مگر میرے ذہن نے، میری سوچنے کی اہلیت نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا۔ مجھ پر پہلے ایک غنودگی سی طاری ہوئی، پھر غنودگی کا احساس بھی ختم ہو گیا۔ شاید میری موت واقع ہو گئی تھی، لیکن موت کو محسوس کرنے کے لیے بھی ایک احساس کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرا یہ احساس بھی ختم ہو چکا تھا۔ شاید یہ موت سے بھی آگے کی کیفیت تھی، شاید میں موت سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر کب تک طاری رہی، میں اس حالت میں کب تک رہا، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ جب میں اپنے ہوش و حواس میں آیا تو سب سے پہلے جو تبدیلی میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ میں اپنے انسانی جسم میں واپس آ چکا تھا۔ یہ میرے لیے خوشی کا مقام تھا۔ میں پوری طرح سے ہوش میں تھا۔ میں کسی سخت چیز پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف کف اندھیرا تھا۔ اب چونکہ میں سانپ نہیں رہا تھا، اس لیے اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتا تھا اور یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اگنی منتر پڑھنے کے بعد میں خوش قسمتی سے اپنی انسانی شکل میں واپس آ گیا تھا، مگر میں کس جگہ نمودار ہوا تھا یہ مجھے علم نہیں تھا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ میرا جسم ٹھنڈا تھا۔ جسم پر ہاتھ پھیرنے سے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں اپنے کپڑوں یعنی قمیض پتلون میں نہیں ہوں، بلکہ میرا جسم کسی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں نے لیٹے لیٹے گھٹنے اوپر اٹھانے چاہے تو میرے گھٹنے پوری طرح سے اٹھنے سے پہلے ہی اوپر چھت سے ٹکرائے۔ میں نے گھبرا کر ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر چھت کو ٹٹولا۔ مجھ پر گویا بجلی سی گری۔ میں لکڑی کے تابوت میں بند تھا، اور جس کپڑے میں میرا جسم لپٹا ہوا تھا وہ چادر نہیں تھی بلکہ کفن تھا۔ دہشت سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ تو کیا میں مر چکا ہوں؟ مگر نہیں، میں زندہ تھا۔ تو پھر مجھے کفن میں لپیٹ کر تابوت میں کیوں بند کیا گیا تھا؟ میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے زور سے تابوت کی دیواروں اور چھت کو ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا تابوت کسی قبر میں دفن ہے اور اسے پیٹنے اور چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسے تو بہتر تھا میں اگنی منتر پڑھنے کے بعد چمگادڑ بن جاتا، سانپ ہی بن جاتا، کم سے کم آزاد تو ہوتا، زندہ درگور نہ ہوتا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ باہر سے کوئی میری مدد کو نہیں آئے گا اور میں اگر کچھ دیر تابوت میں بند پڑا رہا تو دم گھٹنے سے مر جاؤں گا، تو میں نے اپنے ہوش و حواس قابو میں کیے اور اس زندہ قبر سے بچ نکلنے کا کوئی طریقہ سوچنے لگا۔ کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سوائے اس کے کہ میں ناخنوں سے تابوت کی چھت کو ایک جگہ سے کریدنے لگا، لیکن بہت جلد میرے ہاتھ تھک گئے اور تابوت کی چھت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بادلوں کی دھیمی گرج سنائی دی، جیسے دور کسی پہاڑی وادی میں سے آئی ہو۔ پھر مجھے اپنے اوپر زمین پر بارش کے قطروں کی آواز آنے لگی۔ اوپر زمین پر بارش شروع ہو گئی تھی۔ اپنی بے بسی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے خدا کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ پاک، مجھے اس مصیبت سے نکال۔
آئندہ میں ایسی کوئی حماقت نہیں کروں گا جس کی وجہ سے میں کسی عذاب میں پھنس جاؤں۔ تابوت کے اندر اب میرا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے پوری طرح سے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، مگر میں نے حوصلہ نہ ہارا اور ایک بار پھر تابوت کی چھت کو زور زور سے پیٹنے لگا کہ شاید میری آواز سن کر باہر سے کوئی میری مدد کو آ جائے۔ مگر بہت جلد میرا سانس پھول گیا اور میں بے دم ہو گیا۔ زمین کے اوپر سے بارش کی ہلکی ہلکی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ خدا جانے مجھے میری قبر میں کتنی گہرائی میں دفن کیا گیا تھا، مگر یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے زندہ دفن کر دیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں مر گیا تھا اور قبر میں دفن ہونے کے بعد زندہ ہو گیا تھا، یا پھر میں مرا نہیں تھا، مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا اور مجھے مرا ہوا سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، اور قبر میں دفن ہونے کے بعد میرا سکتہ دور ہو گیا اور میں ہوش میں آ گیا تھا۔ اب یہ سب کچھ سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں قبر میں زندہ دفن تھا یا مردہ حالت میں دفن ہونے کے بعد زندہ ہو گیا تھا، اور اگر پہلے نہیں مرا تھا تو اب کچھ دیر کے بعد میرا دم گھٹنے سے مر جانا یقینی تھا۔ جیسے بھی ہو مجھے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اچانک مجھے خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں ایک بار پھر بدرو مالنی کا اگنی منتر دہراؤں۔ ہو سکتا ہے میں منتر پڑھنے کے بعد خواہ جانور کی شکل میں ہی صحیح لیکن قبر سے باہر ظاہر ہو جاؤں گا، اور اگر سانپ کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہوں تو سانپ بن کر میں تابوت کے کسی سوراخ میں سے نکل کر قبر کی مٹی میں راستہ بنا کر باہر نکل سکتا ہوں۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کیں اور اگنی منتر کو دل میں 2 بار دہرایا۔ میرے تابوت کو جیسے ایک دھچکا سا لگا اور میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی طرح انسانی شکل میں تابوت میں پڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں نے گھبراہٹ میں منتر ٹھیک سے نہیں دہرایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس دفعہ اگنی منتر کے ایک ایک لفظ کو 2 بار دہرایا۔ جیسے ہی میں نے منتر ختم کیا میرے تابوت کو پھر ایک دھچکا لگا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور دیکھا کہ میں اسی طرح تابوت میں پڑا تھا۔ میں نے 6-7 مرتبہ آنکھیں بند کر کے اگنی منتر پڑھا، مگر ہر بار تابوت کو دھچکا لگتا اور میں دیکھتا کہ تابوت میں ہی لیٹا ہوا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ قبر کے اندر اگنی منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے اور مجھے اپنے طور پر ہی قبر سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اتنے میں میرے کفن پر تابوت کی چھت پر سے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو گئے۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور یہ بارش کا پانی تھا جو قبر کے اندر داخل ہو کر تابوت کی طرزوں میں سے میرے اوپر گر رہا تھا۔ کچھ قطرے میرے منہ پر بھی گرے۔ میں نے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پانی میں مٹی ملی ہوئی تھی۔ اب میں نے یہ کیا کہ دونوں ہتھیلیوں کو تابوت کی چھت کے ساتھ لگا کر اپنے جسم کا پورا زور لگا کر چھت کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن تابوت پر سینکڑوں من مٹی پڑی ہوئی تھی۔ تابوت کی چھت تو سیمنٹ کے لینٹر کی طرح سخت ہو چکی تھی۔ شاید آپ میری بے بسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ کبھی اس ہولناک تجربے سے نہیں گزرے۔ خدا کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ آدمی زندہ بھی نہیں ہوتا اور مرتا بھی نہیں۔ کاش میں درگا بہادر کے کہنے پر آ کر اگنی منتر نہ پڑتا۔ اس سے تو 1000 درجے بہتر تھا کہ میں سانپ بن کر ہی ساری زندگی گزار دیتا۔ کم از کم زندہ انسانوں کی دنیا میں زندہ تو رہتا۔ قبر کی مٹی میں ملے ہوئے بارش کے پانی کے قطرے تابوت میں سے میرے اوپر مسلسل گر رہے تھے۔ تابوت کے اندر میں نے اچانک یہ تبدیلی محسوس کی کہ میرا دم گھٹنا بند ہو گیا تھا، مگر میں زیادہ گہرا سانس نہیں لے سکتا تھا۔ میں ایسے سانس لے رہا تھا جیسے آدمی لمبی دوڑ لگانے کے بعد ہانپ رہا ہو۔ یہ بڑی تکلیف دہ حالت تھی۔ پھر باہر سے بارش اور بادلوں کے گرجنے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ایک بار پھر وہی ہولناک سناٹا دوبارہ چھا گیا۔ اس موت کے سناٹے میں تابوت کی طرزوں میں سے رکے ہوئے پانی کے قطروں کے گرنے کی ٹپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ آواز بھی خاموش ہو گئی۔ میں اسی طرح چھوٹے چھوٹے سانس لے رہا تھا۔ تابوت میں سخت مایوسی اور قسم پسری کی حالت میں لیٹا خدا سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ مجھے تابوت میں اپنے پاؤں کی طرف سے ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ شاید یہ کوئی مردار خور جانور تھا جو میرے پاؤں کی طرف سے قبر کھود کر اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوف سے میرے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ کیا یہ مردار خور مجھے مردہ سمجھ کر کھانے کی کوشش کرے گا؟ مگر میں تو زندہ ہوں۔ لیکن مردار خور جانور کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مردہ نہیں ہوں؟ میں نے سوچ لیا کہ اگر اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے تابوت کی لکڑی توڑ کر میرے پاؤں کو چبانے کی کوشش کی تو میں زور زور سے جتنی ٹانگیں چلا سکتا ہوں چلا کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے
वो डर कर भाग जाए। मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। जिस सुराख में से मुर्दाखोर लगड़ बगड़ यानी मुर्दाखोर जानवर मेरे ताबूत तक पहुंचा होगा, मैं उसे भगा कर उस सुराख में से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर सकता हूँ, लेकिन कब्र का सुराख मेरे पाँव की जानिब होगा। पाँव की जानिब मैं कैसे रेंग सकूँगा? अगर ये सुराख ताबूत में मेरे सर की जानिब होता तो मैं उल्टा होकर कोहनियों के बल रेंग कर कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था। लेकिन ठक ठक की आवाज़ मेरे पाँव की तरफ से आ रही थी। कुछ देर के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने कान उस आवाज़ पर लगाए हुए थे। आवाज़ के खामोश होने के बाद फिर वही सकूत छा गया। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज़ कैसी थी और अब खामोश क्यों हो गई है। अचानक मेरे पाँव पर कोई चीज़ आकर गिरी। मैंने घबरा कर पाँव समेटने चाहे, लेकिन मेरे दोनों पाँव किसी शिकंजे में बड़ी सख्ती से जकड़े गए थे। मैंने अपने पाँव खींचने की सरतोड़ कोशिश की, मगर मेरे पाँव ताबूत के अंदर 1 इंच भी ना हिले। मैं यही समझा कि मुर्दाखोर जानवर ने ताबूत की लकड़ी तोड़कर मेरे दोनों पाँव अपने जबड़ों में दबोच लिए हैं। लेकिन मुझे मुर्दाखोर दरिंदे के नोकीले दांत बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे थे, बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे दोनों पाँव टखनों तक लोहे के किसी शिकंजे में जकड़ दिए गए हों। मैंने पाँव को पीछे खींचने की कोशिश की तो मुझे सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। मैंने अपना आप छोड़ दिया और ख़ुद को तकदीर के हवाले कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि मेरा जिस्म ताबूत के अंदर पाँव की जानिब से किसी ने बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मारे दहशत के मेरे हलक से चीख निकल गई, लेकिन कब्र में बंद ताबूत के अंदर मेरी चीख मेरे ही कानों से टकरा कर रह गई। मेरा कफन पोश जिस्म ताबूत में आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसक रहा था। अगर ये कोई मुर्दाखोर दरिंदा नहीं था तो फिर ये कौन था जो मेरे पाँव को शिकंजे में जकड़कर मुझे ताबूत से बाहर खींच रहा था? उसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे होने दूं और ये देखूं कि उसके बाद मेरे साथ क्या होता है। मेरा जिस्म ताबूत में से खिसकते हुए बाहर निकल गया था और अब कब्र के किसी गोल सुराख में से बाहर ले जाया जा रहा था। मेरे ऊपर मिट्टी गिरने लगी थी। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर 1 फीट की ऊंचाई पर कब्र के सुराख की छत से टकरा दिए। ये सुराख इतना ही चौड़ा था कि किसी मुर्दे की लाश उसमें से खींच कर निकाली जा सकती थी। अब मुझे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था। मेरे पाँव ऊपर और सर नीचे हो गया था। ताबूत कब्र के अंदर काफ़ी गहराई में दफन किया गया था। मुझे बाहर से आती ताज़ा हवा महसूस होने लगी थी और मेरा सांस मामूल पर आ गया था। फिर मैं कब्र से बाहर आ गया। मैंने आंखें खोलकर सब से पहले अपने पाँव की तरफ देखा कि मुझे कब्र में से किसने खींच कर निकाला है। अजीब किस्म की स्याही माइल धुंधली धुंधली रोशनी में मुझे ना तो कोई मुर्दार खोर जानवर नजर आया, ना कोई इंसान ही दिखाई दिया। मेरे पाँव का शिकंजा भी गायब हो चुका था। मैं हैरान हो रहा था कि मुझे तारीक कब्र में से कौन घसीट कर लाया है और ये जगह कौन सी है। मैं ज़मीन पर पड़ा था। मैं उठकर बैठ गया, अपना जायज़ा लिया। मेरा जिस्म वाकई कफन में लिपटा हुआ था। मुझे अपने जिस्म में से खुश्क काफूर की बू आ रही थी। ये बू मुझे ताबूत के अंदर भी आई थी। साफ लग रहा था कि मैं मर गया था और मुझे मुर्दों की तरह गुस्ल देकर कफन पहनाकर ताबूत में बंद करके कब्र में दफन कर दिया गया था। मगर ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा। आसमान का रंग स्याह था और तारे कहीं कहीं लाल लाल अंगारों की तरह दहक रहे थे। ऐसे सितारे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन्हें देखकर दिल पर हैबत तारी हो रही थी। आसपास कोई इंसान या जानवर तक नज़र नहीं आता था। किसी चिड़िया तक के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये कौन सी दुनिया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी टांगों और बाजुओं को हाथ लगाकर देखा। मेरा जिस्म बिल्कुल सही हालत में था, मगर ठंडा था, जैसे मुर्दे का जिस्म होता है। मैंने दोनों हथेलियों को ज़ोर से रगड़ा, मगर मेरे हाथ पैर भी बर्फ़ की तरह ठंडे ही रहे। स्याही माइल धुंधली रोशनी में मुझे इर्द गिर्द कुछ कब्रें नजर आईं। हर कब्र के पाँव की जानिब गहरे शगाफ थे। ऐसे लगता था कि उन शगाफों में से कब्रों के मुर्दे खींचकर बाहर निकाले गए थे। अचानक मुझे अपनी बाएं जानिब से वावेली की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा। एक आदमी दौड़ता चला आ रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था और उसका चेहरा और सारा जिस्म खून में लथपथ था। वो बड़ी दर्दनाक आवाज़ में रो रहा था और कहे जा रहा था,
مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، میں نے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، مجھے بچا لو۔ جب خون میں لہو لہان دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو یہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا کہ اس آدمی کی کھوپڑی کا ایک حصہ غائب تھا۔ شاید اس نے کن پٹی پر پستول کی نالی رکھ کر اپنے آپ کو گولی مار دی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کی آدھی کھوپڑی اڑ چکی ہے، پھر بھی وہ زندہ ہے اور بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ دور جا کر وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر واویلے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، ایک عورت جس کے بال کھلے ہیں اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹتی بھاگی چلی آ رہی ہے اور رو رو کر کہے جا رہی ہے، میں نے زہر کھا لیا ہے، مجھے بچا لو، میرے بیٹے کو بچا لو، میرے بیٹے مجھے بچا لو، میں نے زہر کھا لیا ہے، ہائے مجھے بچا لو۔ جب وہ میرے قریب سے گزری تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ، ناک اور کانوں سے نیلے رنگ کا خون بہہ رہا تھا اور اس کا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میں سرخ انگاروں ایسے ستاروں والے سیاہ آسمان کے نیچے پھٹی ہوئی قبروں کے پاس حیران پریشان بیٹھا تھا اور یہ سوچ سوچ کر مزید پریشان ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے کیسے بھاگوں اور کس طرف کو جاؤں۔ کبھی لگتا تھا کہ میں ڈراؤنے خوابوں کی دنیا میں آ گیا ہوں، کبھی لگتا کہ نہیں میں خواب نہیں دیکھ رہا۔ خواب اور حقیقت کی دنیا میں جو فرق ہوتا ہے میں اسے واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ خواب کی دنیا نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی دنیا تھی جس کا زندہ انسانوں کی دنیا سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا تھا، اور یہ حقیقت کی دنیا ڈراؤنے خوابوں کی دنیا سے بھی زیادہ ہولناک اور دہشت خیز دنیا تھی۔ مجھے کچھ سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے دیکھا کہ سفید لباس والے انسانوں کا ایک گروہ دور سے میری طرف آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کافی دور تھے، مگر ان کی سرگوشیوں کی آوازیں مجھے بالکل قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ میں ٹکٹکی باندھے ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان سب نے کفن پہن رکھے تھے اور ہر ایک کے کفن پر خون کے بڑے بڑے سرخ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور وہ سر داہیں بھر رہے تھے۔ وہ بڑی آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور ایسے چل رہے تھے جیسے کوئی انہیں دھکیل رہا ہو۔ یہ آدمی مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے جھکے ہوئے سر اس انداز سے ہلاتے تھے جیسے پچھتا رہے ہوں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس نے ایک سسکی بھری اور خشک آواز میں کہا، تم بھی چلو، دروازہ کھلنے والا ہے۔ اس کے زرد چہرے پر ویرانی برس رہی تھی۔ اس کے بعد سسکیاں بھرتے، آہیں بھرتے، افسوس کے ساتھ اپنے سروں کو بار بار ہلاتے وہاں سے گزر گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد رات کی سیاہی مائل دھند میں روپوش ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ کون تھے اور مجھے کہاں چلنے کے لیے کہہ رہے تھے اور کون سا دروازہ کھلنے والا تھا۔ میں ایسی الجھن میں تھا کہ جیسے کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا اور آگے کو دھکیلا۔ میں اپنے آپ جس طرح روتے ہوئے انسانوں کا گروہ گیا تھا اس طرف چلنے لگا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں چل رہا اور کوئی غیبی طاقت مجھے زبردستی آگے کو دھکیل رہی ہے۔ 1-2 بار میں نے رکنے کی کوشش کی، مگر میرے قدم نہ رکے اور میں آہستہ آہستہ چلتا گیا جیسے آدمی خواب میں چلتا ہے۔ آگے سرمئی دھند کا بہت بڑا غبار آ گیا۔ میں اس غبار میں داخل ہو گیا۔ ایک دم سے عورتوں کی چیخو پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میں نے ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہا، مگر میں ایسا نہ کر سکا اور میرے قدم آہستہ آہستہ آگے کو ہی اٹھتے رہے۔ عورتوں کی چیخو پکار اتنی ڈراؤنی ہو گئی کہ میرا ٹھنڈا جسم کانپنے لگا۔ میں آگے ہی آگے چلتا چلا گیا۔ چیخو پکار کی آوازیں آہستہ آہستہ غائب ہو گئی، خاموش ہو گئیں۔ سرمئی دھند کا غبار ختم ہوا تو گہرے سیاہ رنگ کا غبار شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کالی سیاہ گھٹا زمین پر اتر آئی ہے۔ میں اپنے آپ اس گہرے سیاہ غبار میں داخل ہو گیا۔ سیاہ غبار میں داخل ہوتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ میں منہ کھول کر تیز تیز سانسیں لینے لگا۔ میں نے بیٹھنا چاہا مگر بیٹھ نہ سکا۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر بھاگ نہ سکا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں جیسے زہریلے دھوئیں کے غبار میں سے گزر رہا تھا۔ سانس رکنے کی وجہ سے میرے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ مجھے لگا میرا سینہ پھٹنے والا ہے۔ پھر اچانک زہریلے دھوئیں کا غبار ختم ہو گیا اور میں پورا سانس لینے لگا۔ اب مجھے اپنے ارد گرد کچھ اور لوگ بھی نظر آئے۔ دھند میں یہ لوگ سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے اور سر جھکائے
ایک طرف کو ہی چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ مجھ سے کافی آگے نکل گئے اور میں ان کے پیچھے رہ گیا۔ ہم ایک پہاڑی کی طرف جا رہے تھے جس کی چوٹی پر آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ میں خوف اور دہشت کی حدود سے بھی آگے نکل چکا تھا۔ میرے ٹھنڈے جسم کے بعد میرا دماغ بھی سن ہو کر جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اب نہ مجھ پر خوف کا اثر ہوتا تھا نہ دہشت کا اثر ہوتا تھا۔ میں خود خوف اور دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں واقعی ایک مردہ لاش ہوں اور کوئی اپنی مرضی سے مجھے ایک طرف لیے جا رہا ہے۔ میرے آگے آگے جو لوگ سر کو جھکائے بوجھل قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے وہ اندھیرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندھیرا انہیں نگل رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ میرا جسم ایک لاش کی طرح اپنے آپ چل رہا تھا۔ میں اس تاریک غبار کے قریب پہنچ گیا جہاں لوگ اندھیرے میں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہاڑ کے اندر کسی غار کا دھانا تھا۔ لوگ اس غار میں داخل ہو رہے تھے۔ مجھے بھی کسی غیبی طاقت نے غار کے اندر دھکیل دیا۔ غار میں ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی تھیں، مردوں کے رونے کی آوازیں بھی تھیں۔ دہشت کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں ایسے لرز رہا تھا جیسے تیز ہوا میں ٹہنی کے ساتھ لگا ہوا خشک پتا لرز رہا ہوتا ہے۔ چیخوں کی آوازیں ہمارے دائیں بائیں غار میں سے آ رہی تھیں۔ ایک بار پھر میرا دم گھٹنے لگا۔ میرے آگے جو لوگ جا رہے تھے ان کے بھی دم گھٹنے لگے تھے۔ مجھے ان کے تیز تیز سانسوں کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا سانس بھی دھونکنے کی طرح چلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی غار میں آگے کسی مقام پر ایک دروازہ کھل گیا۔ مجھے اس دروازے میں سے آگ کے شعلے لبکتے دکھائی دیے۔ لوگوں کے گروہ سسکیاں بھرتے ہچکیاں لیتے آگ کے شعلوں میں گرنا شروع ہو گئے۔ مجھے بھی کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آگ کے شعلوں کی طرف دھکیلے لیے جا رہی تھی۔ لبکتے ہوئے شعلے میرے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ موت مجھے ایک قدم کے فاصلے پر نظر آنے لگی۔ موت کی دہشت نے میرے ہوش و حواس معطل کر دیے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ اسی وقت اچانک مجھے اپنے چہرے پر کسی کا گرم سانس محسوس ہوا۔ پہلے میں اسے شعلوں کی تپش سمجھا لیکن فوراً بعد مجھے اپنی گردن پر کسی کے گیلے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا اور پھر کسی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے غار کی دیوار کی طرف کھینچ لیا۔ ساری فضا جیسے ایک دم بدل گئی تھی۔ قیامت خیز آگ کے شعلوں کی تپش دور ہو گئی تھی۔ میرے چہرے کو تازہ ہوا چھو رہی تھی۔ اندھیرے میں مجھے کوئی کھینچے لیے جا رہا تھا۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ شاید روحنی میری مدد کو آ گئی ہے اور اسی نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، لیکن مجھے اپنے چہرے پر کسی کا گرم سانس محسوس ہوا تھا اور پھر کسی نے میری گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب متھرا کے ویران شمشان گھاٹ کی کوٹری میں روہنی مجھے ساتھ لے کر داخل ہوئی تھی تو کوٹری کے کونے میں مٹی کا ایک بھاری مٹکا پڑا تھا جس کا منہ پتھر کی بھاری سل سے ڈھکا ہوا تھا۔ روہنی نے جب مٹکے پر رکھی پتھر کی سل کو ایک طرف ہٹایا تھا تو کوٹری میں سے ایک ہلکی سی پھنکار کی آواز گونجی تھی اور اس کے بعد مجھے اپنے چہرے پر کسی کا گرم سانس محسوس ہوا تھا اور پھر کسی نے میری گردن کو چوم لیا تھا۔ میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بعد میں جب میں نے روہنی کو یہ واقعہ سنایا تھا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا، شیروان، یہ ایک نوجوان لڑکی کا آسیب تھا جو کوٹری کے مٹکے میں بند تھا اور جو مٹکے کی سل سرکانے کی وجہ سے آزاد ہو گیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ اسی نوجوان لڑکی کا آسیب تھا جس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے موت کے غار سے باہر نکال لیا تھا اور اب مجھے سیاہ آسمان کے نیچے تاریک فضاؤں میں اپنے ساتھ اڑائے لیے جا رہی تھی۔ وہ مجھے کہاں لیے جا رہی تھی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ حاسیبی لڑکی نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور میں اس کے ساتھ سیاہ آسمان کی تاریک فضا میں اڑا چلا جا رہا تھا۔ اتنا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی حاسیبی لڑکی ہے جس نے بھارت کے متھرا شہر کے ویران شمشان گھاٹ کی تاریک کوٹری میں مٹی کے مٹکے میں سے آزاد ہونے کے بعد میری گردن کو اپنے گیلے ہونٹوں سے چوما تھا اور جس کا گرم سانس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا، جس کے بارے میں میری ساتھی روہنی کی بدرو نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کسی لڑکی کا آسیب ہے اور اگر اس نے تمہاری گردن کو چوم لیا ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے، ورنہ یہ آسیب اتنی خطرناک مہلوک ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے قریب چلا جائے تو وہ زندہ نہیں بچتا۔ یہ سن کر میں مزید خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ اگر کوئی چڑیل کسی انسان سے محبت کرنے لگے تو ظاہر ہے وہ آدمی تو زندہ درگور ہو گیا۔ چڑیل آخر چڑیل ہوتی ہے۔ چڑیل سے کسی خیر کی توقع رکھنی ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی آتش فشاں کے دھانے سے کھولتے لاوے میں چھلانگ لگا دے
اور یہ امید رکھے کہ وہ زندہ بچ جائے گا، لیکن اس آسیبی لڑکی نے مجھے پسند کر لیا تھا، اور بقول روہنی کے آسیب چڑیل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ آسیبی لڑکی مجھے کس عذاب میں ڈالنے والی تھی۔ میں پہلے ہی اپنی ایک حماقت کی وجہ سے بدروحوں اور چڑیلوں کے چکر میں اس بری طرح سے پھنس چکا تھا کہ اس چکر سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آسیبی لڑکی نے مجھے قبروں کے مردوں سے تو بچا لیا تھا، لیکن کنویں سے نکال کر یہ خود مجھے کس گڑھے میں پھینکنے والی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا۔ خدا جانے یہ کس دنیا کا آسمان تھا، تارکول کی طرح کالا سیاہ تھا اور ستارے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ ہر طرف سیاہ غبار پھیلا ہوا تھا، لیکن میں سانس آسانی سے لے سکتا تھا۔ فضا ایسی تھی کہ کبھی سرد ہو جاتی تھی اور کبھی گرم ہو جاتی تھی۔ اس ڈراؤنی تاریک رات میں آسیبی لڑکی کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے 2-3 بار مجھے ایسے لگا جیسے کوئی شے شوں کی آواز کے ساتھ میرے قریب سے گزر گئی ہو۔ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ میری انگلی میں روہنی کی دی ہوئی انگوٹھی موجود تھی، جس کے بارے میں روہنی نے کہا تھا کہ جب تک یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں کوئی چڑیل یا بدرو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن یہ لڑکی کوئی چڑیل تو نہیں تھی، لیکن چڑیل سے زیادہ خطرناک تھی۔ میں اس خوفناک بلکہ دہشت ناک آسیبی لڑکی کے ساتھ سیاہ آسمان کی تاریک فضاؤں میں اڑا جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ فیروز شاہ تم کہاں سے چلے تھے اور کہاں سے کہاں آ گئے ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کے توہمات میں پھنس جاؤں گا، مگر اب بری طرح پھنس چکا تھا اور خدا کی ذات ہی مجھے اس عذاب سے باہر نکال سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ تاریک فضا چھٹنے لگی تھی اور پھر کچھ دور جا کر تاریکی پھیکے نسواری رنگ کی دھند میں بدل گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آسیبی لڑکی مجھے نیچے لیے جا رہی ہے۔ آخر ہم اس نسواری دھند سے بھی باہر نکل آئے۔ اب میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، نیلے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ یہ مجھے اپنی دنیا کا آسمان لگتا تھا۔ نیچے نگاہ ڈالی تو مجھے ایک ریل گاڑی جاتی دکھائی دی۔ کم از کم اس بات کی مجھے بے حد خوشی ہوئی تھی کہ میں بدروحوں اور چڑیلوں کی دنیا سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں واپس آ گیا تھا۔ اچانک ایک خیال بجلی کی چمک کی طرح میرے ذہن میں لہرا گیا۔ میں نے سوچا اس وقت روہنی کی بدرو میرے ساتھ نہیں ہے، وہی مجھے فرار ہونے سے روکا کرتی تھی۔ اب موقع ہے، میں آسیبی لڑکی کو کسی نہ کسی جگہ دھوکہ دے کر فرار ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کوئی بہانہ بنا کر میں 1 منٹ کے لیے اسے الگ ہو جاتا ہوں اور پھر کسی طرح بمبئی اپنے بچپن کے دوست جمشید کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت آسیبی لڑکی جو مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، مجھے ساتھ لیے نیچے گزرتی ریلوے لائن کے اوپر اڑ رہی تھی۔ اس دوران آسیبی لڑکی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ غائبی حالت میں تھی۔ مجھے صرف اس کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ گرفت میں سختی تھی، یہ کسی لڑکی کے ہاتھ کی گرفت نہیں لگتی تھی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھتا ہوں یہ نئی مصیبت مجھے کہاں لے کر جاتی ہے۔ اس کی ہاتھ کی مضبوط گرفت سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بلا اتنی آسانی سے مجھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ جس وقت آسیبی لڑکی مجھے لے کر اڑی تھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا تھا اور مجھے اپنا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنی دنیا کے چمکیلے ستاروں والے آسمان کی فضا میں آ کر میں نے دوبارہ اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میرا جسم غائب ہے۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا۔ مجھے اپنے جسم کا پورا شعور تھا۔ مجھے اپنے جسم کے سارے اعضاء محسوس ہو رہے تھے۔ میں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ فرق صرف اس بات کا تھا کہ مجھے اپنے جسم کا بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہمارے نیچے سے کسی شہر کی روشنیاں گزرنے لگیں۔ ٹرین نے 2-3 بار وسل دیا۔ شاید اسٹیشن قریب آ رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے آسیبی لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور یہ کون سا شہر ہے۔ آسیبی لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک جگہ بہت سی روشنیاں تھیں۔ یہ اسی شہر کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم اسٹیشن سے اوپر سے گزر گئے۔ مجھے روہنی کا خیال آنے لگا۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ روہنی کو بھارت کے شہر متھرا کے ویران شمشان گھاٹ میں اس کی اور میری جان کے دشمن پجاری رگھو کی بدرو نے اس وقت اپنے طلسم کی طاقت سے اغوا کر لیا تھا، جب روہنی نے رگھو کو ہلاک کرنے کے لیے اس پر اپنے سب سے طاقتور منتر کے ذریعے حملہ کیا تھا۔ وہ پجاری رگھو کی طلسمی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکی تھی اور رگھو نے اسے اپنے قبضے میں کر کے غائب کر دیا تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ پجاری رگھو کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ شہزادی روہنی، جس کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے خاوند نے سلطانہ رکھ دیا تھا، اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لے۔ پجاری رگھو روہنی کو ہلاک کر چکا تھا اور یہ روہنی کی بدرو تھی جس کو میں نے رانی بائی کے قلعے میں اس مرتبان کو کھول کر آزاد کر دیا تھا جس میں رگھو نے اسے سالہ سال سے بند کر رکھا تھا۔ پجاری رگھو اس لیے میرا دشمن ہو گیا تھا
کہ میں نے روہنی کی بدرو کو آزاد کر دیا تھا۔ پجاری رگھو کی بدرو مجھ سے اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے ہلاک کر کے میری روح کو بھی کسی جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ روہنی کس حال میں ہے اور پجاری رگھو اسے کہاں لے گیا ہے۔ روہنی نے پجاری رگھو کو ہلاک کرنے کی کوشش سے پہلے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اگر میں رگھو کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تو تم جے پور کے پرانے محل کی حویلی میں جا کر میری پرانی سہیلی درگا کی بدرو سے ملنا اور اسے بتانا کہ رگھو مجھے پکڑ کر لے گیا ہے۔ روہنی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس حالت میں صرف میری سہیلی درگا ہی میری مدد کر سکے گی۔ چنانچہ میں اس کے شہر جے پور کے پرانے محل کی حویلی میں آدھی رات کو گیا تھا، کیونکہ درگا کی بدرو وہاں آدھی رات کے بعد نمودار ہوتی ہے۔ میں نے درگا کی بدرو سے ملاقات بھی کی تھی، مگر درگا بدرو نے کہا تھا پجاری رگھو روہنی کو جہاں لے گیا ہے وہاں میں نہیں جا سکتی۔ درگا کی بدرو نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی خیر مناؤ، کیونکہ اب پجاری رگھو تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ پہلے روہنی تمہاری حفاظت کرتی تھی اور اس نے تمہیں پجاری رگھو کے قاتلانہ حملوں سے بچایا ہوا تھا۔ اب تم اکیلے رہ گئے ہو۔ پجاری رگھو بڑی آسانی سے تمہیں قتل کر کے تمہاری روح اپنے قبضے میں کر لے گا، اس لیے یہاں سے جان بچا کر بھاگ جاؤ۔ میں نے درگا سے یہی کہا تھا کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ پہلے بھی مجھے میرے خدا نے رگھو کی ناپاک سازشوں سے بچایا تھا اور اب بھی میرا خدا ہی میری حفاظت کرے گا، کیونکہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو ہیبت ناک واقعات پیش آئے وہ آپ سن چکے ہیں کہ میں کس طرح ایسے مردہ لوگوں کی دنیا میں پہنچ گیا جو نہ مرے ہوئے تھے نہ زندہ تھے۔ یہ وہ بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے خودکشی کی تھی جو ہمارے دین میں حرام ہے۔ گویا وہ حرام موت مرے تھے، اس لیے ایک عبرتناک ماحول میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ پھر کس طرح وہ مجھے بھی ساتھ لے کر آگ اگلتے غار کی طرف بڑھے، لیکن آسیبی لڑکی نے مجھے ان موقع پر وہاں سے اٹھا لیا، شاید اس لیے کہ میں نے کوئی خودکشی نہیں کی تھی اور میں زندہ تھا۔ آسیبی لڑکی کو میں نے اپنے چہرے پر محسوس ہوتے اس کے گرم سانس اور اپنی گردن پر اس کے گیلے ہونٹوں کو محسوس کر کے پہچان لیا تھا، کیونکہ جب ویران شمشان گھاٹ کی اندھیری کوٹری میں میری اسے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو اسی طرح پہلے میں نے اپنے چہرے پر اس کے گرم سانس کو اور پھر اپنی گردن پر اس کے گیلے ہونٹوں کو محسوس کیا تھا۔ آسیبی لڑکی مجھے اس قبرستان کے زندہ مردوں کی دنیا سے نکال کر میری اپنی انسانوں کی دنیا میں لے آئی تھی، اور ابھی ہم فضا میں پرواز کرتے ہوئے کسی شہر کے اوپر سے گزرے تھے۔ شہر کی روشنیاں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ آسیبی لڑکی فضا میں بائیں طرف کو مڑی اور اس کے بعد وہ ایک دم سے بلند ہونے لگی۔ ہم رات کے اندھیرے میں اتنی بلندی پر آ گئے کہ مجھے نیچے زمین پر صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کہیں کہیں دور دور روشنی کا کوئی نقطہ ٹمٹماتا ہوا نظر آ جاتا تھا۔ مجھے نہ تو یہ پتا تھا کہ کون سا شہر ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور نہ یہ علم تھا کہ آسیبی لڑکی مجھے کہاں لیے جا رہی ہے۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میں بھارت کے سرزمین میں ہوں یا پاکستان کے ملک میں ہوں۔ میں آسیبی لڑکی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا اور میں نے دل میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ روہنی کی بدرو سے تو میرا پیچھا چھوٹ گیا ہے، اب کوشش کر کے اس آسیبی لڑکی سے بھی پیچھا چھڑا کر کسی جگہ سے فرار ہو جاؤں گا اور سیدھا اپنے ملک پاکستان پہنچ جاؤں گا اور پھر کبھی انڈیا کا رخ نہیں کروں گا۔ اس وقت آسیبی لڑکی مجھے لے کر ایک پہاڑی علاقے کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ نیچے اندھیرے میں پہاڑی ڈھلانوں پر کہیں کہیں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے ہمیں 15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ہم نیچے کی طرف اترنے لگے۔ پھر آسیبی لڑکی نے غوطہ لگایا اور ہم ایک پہاڑی پگ ڈنڈی پر اتر پڑے۔ زمین پر میرے پاؤں لگتے ہی مجھے جسم کا بوجھ محسوس ہونا شروع ہو گیا، لیکن میں ابھی تک غائب ہی تھا۔ آسیبی لڑکی بھی غائب تھی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسے پوچھا، یہ کون سے شہر کا ہل اسٹیشن ہے؟ آسیبی لڑکی اس دفعہ بھی خاموش رہی اور اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں نے تنگ آ کر کہا، کیا تم میری زبان نہیں سمجھتی ہو؟ آسیبی لڑکی کے ہاتھ نے مجھے آہستہ سے جھٹکا دیا۔ میں ڈر گیا تب مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی عام دنیاوی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ایک آسیبی لڑکی ہے۔ ایک لڑکی کا آسیب ہے جو چڑیل سے 100 گنا زیادہ خطرناک اور خلاقت خیز ہوتا ہے۔ روہنی نے مجھے یہی بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہ کیا۔ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اگر آسیبی لڑکی کا دماغ پلٹ گیا تو کہیں وہ میری تکا بوٹی نہ کر دے۔ آسمان پر صبح قذب کی پہلی نیلی نیلی روشنی سی نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس دھندلی روشنی میں نے دیکھا کہ ہم ایک پہاڑی قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد ٹوٹی پھوٹی قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔
قبروں کے سلیب نما کتبے دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کرسچن قبرستان ہے۔ تمام قبروں کی حالت خستہ ہو رہی تھی۔ کئی کے تو پتھر اکھڑ کر پرے گرے ہوئے تھے۔ پہاڑی ڈھلان پر نیچے دور تک قبریں چلی گئی تھیں۔ اوپر ایک جانب درختوں کے پیچھے ایک ڈھلواں چھت والی عمارت ابھری ہوئی تھی۔ آسیبی لڑکی اس عمارت کی طرف جا رہی تھی۔ اس عمارت کی ساخت قدیم زمانے کی کرسچن خانقاہوں جیسی تھی، مگر یہ خانقاہ آباد نہیں تھی، انتہائی شکستہ اور ویران حالت میں تھی۔ اس کی دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا اور نیچے سے پرانی اینٹیں دکھائی دے رہی تھیں۔ خانقاہ کی چمنی والی مخروطی دیوار اوپر تک چلی گئی تھی اور اس پر ایک سوکھے ہوئے ٹنڈ منڈ درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہاں خاموشی اتنی گہری تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی چڑیل گزر کر گئی ہے۔ خانقاہ کے محراب دار دروازوں کے دونوں کواڑوں میں سے صرف ایک کواڑ بچا تھا جو پوری طرح سے بند نہیں تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ آسیبی لڑکی نے خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں واپس آ گیا اور مجھے اپنا جسم نظر آنے لگا، مگر آسیبی لڑکی ابھی تک غائب تھی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر خانقاہ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خیال آیا کہ ابھی وقت ہے یہیں سے بھاگ جاؤں۔ خدا جانے آسیبی عورت نے کیسے میرے دل کا حال معلوم کر لیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر اب میں غائب نہیں ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور میں خانقاہ کی راہداری میں سے گزرتے ہوئے اپنے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف نیم تاریکی میں ایک وحشت خیز ویرانی کا منظر تھا۔ کچھ نظر آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ خانقاہ مجھے چڑیلوں کا مسکن لگتی تھی۔ آسیبی لڑکی اکھڑے ہوئے پتھروں کا ایک زینہ چڑھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ چل رہی تھی، مگر مجھے اس کے قدموں کی چاپ بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی، جبکہ مجھے اپنے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ زینے کی 6-7 سیڑھیاں تھیں۔ اوپر ایک اور راہداری تھی جہاں چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان میں سے صبح کے اجالے کی پھیکی پھیکی روشنی خانقاہ کے آسیب زدہ اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دائیں جانب ایک کوٹری کا بند دروازہ تھا۔ دروازے پر بھاری تالا پڑا ہوا تھا۔ اس کوٹری کے پاس آ کر آسیبی لڑکی رک گئی، پھر اس نے مجھے بند دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کر لیے کہ دروازے سے ٹکرا نہ جاؤں، لیکن میں دروازے سے ٹکرایا اور نہ دروازہ کھلا، بلکہ میں کوٹری کے اندر تھا۔ یہ کوٹری نہ کشادہ تھی اور نہ چھوٹی تھی۔ اس کی چھت اونچی تھی۔ ایک لمبی محرابی کھڑکی تھی جو بند تھی۔ کھڑکی کے اوپر چھت کے بالکل قریب ایک روشن دان تھا جس کے آگے پتھر کی جالی لگی ہوئی تھی۔ اس روشن دان میں سے صبح کی مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سامنے والی دیوار میں ایک پرانی طرز کا آتش دان بنا ہوا تھا جو خدا جانے کب سے ٹھنڈا پڑا تھا۔ اپنے جسم میں واپس آنے کے بعد مجھے ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں سردی تھی۔ آتش دان کے آگے دونوں جانب 2 پرانے گرد آلود بھاری بھرکم وکٹورین زمانے کے صوفے پڑے تھے جن پر گرد جم رہی تھی۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک پلنگ لگا تھا جس پر گدیلا بچھا ہوا تھا اور پائنٹی کی جانب 2 بھاری کمبل طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ سرہانے کی جانب ایک نسواری رنگ کا پرانا گاؤ تکیہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب ہی دیوار کے ساتھ ہینگر پر ایک کالے رنگ کی برساتی لٹک رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، وہ کھردرے کمبل کا بنا ہوا لمبا کوٹ تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی وضع قطع ملکہ وکٹوریہ سے بھی پہلے کے زمانے کی تھی۔ مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں صرف پتلون اور قمیض میں تھا۔ میں نے کوٹ پہنا تو وہ مجھے بالکل پورا آیا۔ ایسے لگتا تھا کہ کسی نے میرے لیے ہی بنایا تھا۔ لمبا گرم کوٹ پہن لینے سے سردی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں آتش دان کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں صوفے پر بیٹھا، مجھے ایسی آواز آئی جیسے میں کسی بلی کے اوپر بیٹھ گیا ہوں۔ میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، جھک کر صوفے کو دیکھا، مگر وہاں کوئی بلی وغیرہ نہیں تھی۔ یہ شاید پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے سپرنگوں کی آواز تھی۔ لگتا تھا کہ 100 سال سے اس پر کوئی نہیں بیٹھا۔ اس خیال سے کہ شاید باہر دھوپ نکلی ہوئی ہو اور کھڑکی میں سے کچھ دھوپ شاید کوٹری میں بھی آ جائے، میں نے بڑی کوشش کر کے کھڑکی کھول دی۔ باہر دھند کے بادل تیر رہے تھے۔ کھڑکی کے اوپر کسی جنگلی بیل نے چھجا سا ڈال رکھا تھا۔ کھڑکی میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور ان سلاخوں کے درمیان صرف اتنی سی جگہ ہی چھوڑی گئی تھی کہ میں وہاں سے صرف اپنا ہاتھ ہی باہر نکال سکتا تھا۔ باہر سے سرد ہوا اندر آنے لگی۔ میں کھڑکی بند کر کے تازہ ہوا کو اندر آنے سے نہیں رکنا چاہتا تھا۔ پرانا ہی صحیح، مگر لمبا گرم کوٹ مجھے مل گیا تھا اور اس نے کسی حد تک سردی کو روک لیا تھا۔ میں نے کھڑکی کھلی ہی رہنے دی اور آتش دان کے پاس صوفے پر بیٹھ کر
कोठरी के दरवाजे की तरफ निगाह उठाई। दरवाज़ा इसी तरह बंद था। इसका मतलब था कि बाहर की जानिब दरवाजे पर पुराने ज़माने का मजबूत ताला भी इसी तरह दरवाजे पर लगा हुआ था। फिर मैंने उठकर दरवाजे को आहिस्ता से अपनी तरफ खींचना चाहा, मगर दरवाज़ा तो जैसे चट्टान बना हुआ था। उसने ज़रा सी भी हरकत न की। मैं मायूस होकर आतिशदान के पास सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है मैं हर हालत में वहाँ से भाग जाना चाहता था, मगर भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब मुझे भूख भी महसूस होने लगी थी। जब रोहिणी के साथ भी गायब हो जाया करता था या वो मुझे गायब कर देती थी तो मेरी भूख प्यास मुअत्तल हो जाती थी। फिर गायबी हालत से ज़िंदा इंसानी हालत में ज़ाहिर होता था तो भूख और प्यास दोबारा वापस आ जाती थी, मगर वहाँ खाने को किसी शय के दस्तयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे उस आसेब ज़दा कोठरी में धकेलने के बाद आसेबी लड़की भी वापस नहीं आई थी। उसने मुझे कोठरी में बंद कर दिया था और शायद वो यही चाहती थी कि मुझे अपना कैदी बनाकर भूल जाए। मैंने उठकर एक बार फिर खिड़की की सलाहों का जायज़ा लिया। ये बड़ी मजबूत और मोटे लोहे की थी। उनमें से मैं बड़ी मुश्किल के साथ सिर्फ अपना हाथ ही बाहर निकाल सकता था। मैंने सलाहों में से झांक कर नीचे देखा। ये कोठरी पुरानी खानका की दूसरी मंजिल पर वाक़या थी। नीचे धुंध की लहरें फैली हुई थीं। दिन निकल चुका था, मगर सूरज को सर्द धुंध के बादलों ने छुपा रखा था। खिड़की के ऊपर जंगली खुश्क बेल के सूखे पत्ते किसी वक्त हवा के झोंके के साथ गिरने लगते थे। हवा का झोंका गुजर जाता था तो पत्ते गिरना रुक जाते। मुझे दरवाजे वाली वीरान राहदरी की तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं जल्दी से आतिशदान की तरफ मुड़ा और सोफे पर आकर बैठ गया। कदमों की चाप दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। फिर यह चाप दरवाजे के पास आकर रुक गई। मेरी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई थीं। कोई बाहर से ताला खोल रहा था। इसके बाद दरवाज़ा खुला और एक कुबड़ी औरत कोठरी में दाखिल हुई। उसने हाथों में स्याह रंग का तश्त थाम रखा था। खिड़की में से आती दिन की सर्द धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि औरत के सर के बाल रुई के गालों की तरह सफ़ेद हैं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है और चलते हुए हाँप रही है। मैं डर कर सोफे से उठने लगा, लेकिन जैसे मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, मैं अपनी जगह से ज़रा सी भी हरकत न कर सका। कुबड़ी बुढ़िया ने सोफ़ों के दरमियान जो छोटी सी स्याह लकड़ी की तपाई पड़ी हुई थी उस पर तश्त रख दिया और वापस चली गई। उसके हाँपने की आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। कोठरी में से निकलने के बाद उसने दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। मैंने झुक कर देखा तश्त में क्या रखा है। लोहे के एक प्याले में पानी था, दूसरे प्याले में उबले हुए चावल थे, लकड़ी का एक चम्मच भी था। मुझे अपने आप पर 200 साल पहले के ज़माने के यूरोप के कैदी का गुमान होने लगा। उस ज़माने में पुराने किलों में बंद कैदियों को यही ग़िज़ा दी जाती थी। मुझे भूख लगी हुई थी। मैं चावल खाने लगा। चावल नमकीन थे। मैं खामोशी से चावल खा रहा था और सोच रहा था कि अगर यह आसेबी लड़की मुझे पसंद करती है तो फिर वह मुझसे इस किस्म का कैदियों वाला सलूक क्यों कर रही है। चावल खाकर मैंने पानी पिया और उठकर कोठरी में टहलना शुरू कर दिया। कोठरी की सर्द फिज़ा में बैठे बैठे मुझे सर्दी लगने लगी थी। मैंने खुरदरे स्याह कोट की जेबों में हाथ डाल रखे थे और खिड़की के आगे टहल रहा था और सोच रहा था कि उस गोरख धंधे से मुझे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा। कुछ देर के बाद कोठरी का दरवाज़ा दोबारा खुला और वही कुबड़ी बूढ़ी औरत झुकी झुकी चलती हाँपते हुए अंदर दाखिल हुई और सीधी आतिशदान के पास गई जहाँ खाली बर्तन पड़े थे। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे का पट खुला था। भाग जाने का सुनहरी मौका था। मैं टहलते टहलते दरवाजे के पास आ गया और एकदम बाहर की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं दरवाजे में से गुजरने लगा मुझे एक झटका लगा और मैं पिछाड़ खाकर पीछे को गिर पड़ा। जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उस वक़्त बूढ़ी औरत खाली बर्तन लिए दरवाजे की तरफ जा रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए मेरी तरफ देखे बगैर उसने हाँफती हुई कमज़ोर आवाज़ में कहा, दोबारा ये हरकत करोगे तो मर जाओगे। और वो कोठरी से निकल गई। बाहर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे बाहर से ताला लगाने की आवाज़ सुनाई दी। झटका ऐसा था जैसे मुझे बिजली का करंट लगा हो। मेरा जिस्म अभी तक छनछना रहा था। मैं जल्दी से सोफे पर बैठ गया। मुझे सांस चढ़ गया था। शायद ये बिजली के झटके की वजह से था। अब मुझे यकीन हो गया था कि आसेबी लड़की ने मुझे अपना कैदी बना लिया है। ये एक ऐसी कैद थी जिसे रिहाई नामुमकिन लगती थी। सारा दिन मुझे इस कोठरी में गुजर गया। कभी उठकर टहलने लगता, कभी फिर सोफे पर बैठ जाता। खिड़की पर बाहर से दिन की रोशनी जो अंदर आ रही थी पहले ही सर्द और धुंधली थी। दिन ढलने के साथ ये बुझ सी गई और कोठरी में अंधेरा छाने लगा।
ایک بار پھر باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ اسی بوڑھی عورت کے قدموں کی آواز تھی۔ وہ پہلے کی طرح تالا کھول کر کوٹری میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی سیاہ تشت تھا جس میں ابلے ہوئے چاول اور پانی کا کٹورا رکھا تھا۔ تشت اس نے میرے آگے تپائی پر رکھ دیا اور جانے لگی تو میں نے کہا میں نہانا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی اور اس نے دروازے کو تالا لگا دیا۔ میں خاموشی سے چاول کھانے لگا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ اسیبی لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے اور مجھے وہاں کیوں لے آئی ہے۔ چاول کھاتے ہوئے اچانک میری نظر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پڑی۔ میں چونک سا پڑا۔ میری انگلی میں روہنی کی دی ہوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ یہی ہاتھ اسیبی لڑکی نے فضا میں پرواز کرتے ہوئے پکڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی اسی نے غائب کی تھی۔ اگر انگوٹھی میرے پاس ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ جب میں کوٹری کے کھلے دروازے میں سے باہر بھاگنے لگا تھا تو مجھے اسیبی لڑکی کے پھونکے ہوئے طلسم کا جھٹکا نہ لگتا۔ اس لیے اس نے میری انگوٹھی غائب کر دی تھی۔ امید کی یہ ہلکی سی کرن تھی، وہ بھی بجھ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھی عورت خالی برتنوں والا تشت اٹھا کر لے گئی۔ کچھ دیر کے بعد شام ہو گئی۔ کوٹری میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک بار پھر وہی بوڑھی عورت دروازہ کھول کر کوٹری میں داخل ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ایک شمعدان تھام رکھا تھا جس پر 3 موم بتیاں روشن تھیں۔ میں نے شمعدان خاموشی سے آتش دان کے مینٹل پیس پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس چلی گئی۔ جاتے ہوئے کوٹری کے باہر تالا لگا گئی۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میرا ذہن سخت پریشان تھا کیونکہ مجھ پر صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کب تک اس کوٹری میں بند رہوں گا اور یہ کہ مجھے کیوں بند کیا گیا ہے۔ کھڑکی میں سے سرد ہوا آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ خاموشی دہشت زدہ کر دینے والی تھی۔ باہر 200 سال پرانا قبرستان تھا۔ رات کی خاموشی نے قبرستان کی خاموشی کے ساتھ مل کر ماحول کو اور زیادہ وحشت خیز بنا دیا تھا۔ میں پلنگ پر دراز ہو گیا۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ بہت سے قدموں کی چاپ تھی۔ میں پلنگ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ قدموں کی چاپ دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر دروازہ کھل گیا اور کوٹری میں 2 آدمی اور ایک عورت داخل ہوئی۔ مردوں نے سیاہ چوگے پہنے ہوئے تھے۔ سروں پر بھی مہروتی سیاہ ٹوپیاں تھیں۔ انہوں نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ عورت لمبے قد کی تھی۔ وہ بھی سیاہ چوگے میں ملبوس تھی اور اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک پیالہ تھا جس میں سے سفید دھوئیں کی پتلی لہریں نکل رہی تھیں۔ یہ عجیب و غریب جلوس میرے قریب آ کر رک گیا۔ عورت کا رنگ گورا تھا اور ناک طوطے کی طرح نیچے کو مڑی ہوئی تھی۔ اس کی شکل ہی سے خوف آتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر سوئی ہوئی آواز میں کہا ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا تم لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ پراسرار عورت نے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اس پر میرے سوالات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس نے سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ عورت ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ مجھ پر جیسے ایک روشنی سی پڑ کر غائب ہو گئی۔ عورت نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے میرے ارادے کی طاقت کو معطل کر دیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا۔ میں اس کے حکم کا پابند ہو گیا تھا۔ شاید اس نے مجھ پر کوئی طلسم پھونک دیا تھا۔ بھوت پریت کا یہ جلوس مجھے لے کر کوٹری سے باہر آیا تو ہمارے استقبال کو باہر ایک لمبی عورت لمبا چوگا پہنے ہاتھ میں شمعدان تھامے کھڑی تھی۔ وہ ہمارے آگے آگے چل پڑی جیسے ہمیں روشنی میں راستہ دکھا رہی ہو۔ ہم گرد آلود نیم روشن راہدریوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ہم ایک لمبے ہال کمرے میں آ گئے۔ یہ کمرہ چوڑائی میں چھوٹا مگر لمبائی میں لمبا تھا۔ دونوں جانب دیواروں کے ساتھ عجیب و غریب خوفناک چہروں والے جانوروں کے بت کھڑے تھے۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ کمرے کے آخر میں ایک پتھر کا چبوترا تھا جس کے وسط میں پتھر کے پیالے میں آگ جل رہی تھی۔ قریب ہی سیاہ پتھر کی 2 کرسیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میری حالت ایک ایسے شخص کی تھی جس پر کسی نے طلسم پھونکا ہو۔ میں وہی کچھ کر رہا تھا جو مجھے کہا جاتا تھا۔ سامنے ایک پتھر کی ایک بڑی کرسی رکھی تھی۔ دونوں آدمی کرسی کے دائیں بائیں بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ عورت نے شمعدان میز پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کونے میں پردے کے پیچھے جیسے غائب ہو گئی۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ میں بھی بت بنا پتھر کی کرسی پر بیٹھا تھا اور دونوں آدمی بھی ساکت و جامد کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کونے والا پردہ ایک طرف کو ہٹا اور ایک بھاری بھرکم اونچا لمبا
لمبی سیاہ داڑھی والا آدمی ہاتھ میں عصا لیے نمودار ہوا۔ اس کی دونوں جانب غلام شمعدان تھامے چل رہے تھے۔ داڑھی والے آدمی کے سر پر چوگوشا لمبی سیاہ ٹوپی تھی۔ وہ عصا ٹیکتا، آرام آرام سے چلتا، چبوترے پر آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ غلاموں نے اپنے اپنے شمعدان میز پر رکھ دیے اور مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سیاہ داڑھی والے آدمی نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر عصا والا ہاتھ اوپر اٹھا کر حکم دینے کے انداز میں کہا، نتالیہ کو لایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کونے والا بھاری پردہ ایک بار پھر ہٹا اور دو سیاہ مہروتی ٹوپیوں والے آدمی ایک عورت کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئے۔ آگے آگے وہی طوطے کی مڑی ہوئی ناک والی عورت تھی جو میری کوٹری میں آتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ سی کتاب تھی۔ جب یہ لوگ چبوترے کے قریب آئے تو شمع کی روشنی میں نے دیکھا کہ عورت ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر 21-22 سال کی ہوگی۔ اس نے گلابی رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا، سر پر گلابی شگوفوں کا تاج تھا۔ اس کا رنگ ایسا تھا جیسے میدے میں سندور ملا ہوا ہو۔ میں اس لڑکی کا حسن و جمال دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یقین کریں میں نے ایسی حسین و جمیل لڑکی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لڑکی میرے ساتھ والی پتھر کی حالی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آ کر بیٹھی، مجھے گلاب کے شگوفوں کی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی ان جنوں بھوتوں کے درمیان کہاں سے آ گئی ہے، کیسے آ گئی ہے۔ میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ذرا سا مسکرائی۔ اس دوران طوطے کی ناک والی عورت کتاب کھول کر بھاری بھرکم آدمی کے دائیں جانب کھڑی ہو گئی۔ بھاری بھرکم آدمی نے عصا کو دوبارہ فرش پر آہستہ سے مار کر کہا، کارروائی شروع کی جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں کس قسم کی کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ حکم پاتے ہی طوطے کی ناک والی عورت نے کتاب میں سے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ خدا جانے وہ کون سی زبان تھی، اس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب عورت کتاب کا ایک ورق پڑھ چکی تو بھاری بھرکم داڑھی والے آدمی نے بھاری آواز میں کہا، دونوں کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی دو آدمی ہماری طرف بڑھے۔ ایک نے میرا ہاتھ اور دوسرے نے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی حسین و جمیل لڑکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں کو داڑھی والے آدمی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ داڑھی والا آدمی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پہلے لڑکی جن کا نام نتالیہ پکارا تھا کے سر پر ہاتھ رکھا اور عجیب و غریب زبان میں کچھ جملے دہرائے۔ اس کے بعد اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وہی جملے دہرائے۔ پھر ہمارے چہروں پر باری باری پھونک ماری اور بلند آواز میں کہا، اہرمن، اہرمن، میں نے تیرے نام سے ان دونوں کی شادی کرا دی ہے۔ اب یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ شادی کا سن کر مجھ پر جیسے بجلی سی گر پڑی۔ میں حیران پریشان ہو کر بھاری بھرکم داڑھی والے آدمی کا منہ تکنے لگا۔ اگرچہ لڑکی بڑی حسین اور نوجوان تھی، مگر اس کے ساتھ شادی کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کوئی جن تھی، بھوت تھی، چڑیل تھی۔ وہ ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ کوئی نارمل لڑکی نہیں تھی، کیونکہ میں جن حالات اور لوگوں میں گھرا ہوا تھا وہ بھوت پریت ہی ہو سکتے تھے، نارمل انسان نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے چیخ کر اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا چاہا، مگر میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ یہ اس طلسم کا اثر تھا جو طوطے کی ناک والی عورت نے مجھ پر کوٹری سے باہر لے جانے سے پہلے پھونکا تھا۔ داڑھی والے عفریت نما آدمی نے میری طرف دیکھ کر کہا، کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ میری زبان سے جیسے اپنے آپ نکل گیا، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ داڑھی والے آدمی نے عصا والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، اہرمن، اہرمن، جاؤ، اب تم دونوں خاوند اور بیوی ہو۔ اس کے فوراً بعد ہمیں ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں کچھ اندھیرے اور کچھ روشنی میں بڑا پراسرار ماحول تھا۔ بہت سے سیاہ ٹوپیوں والے لوگ میز کے گرد بیٹھے تھے۔ میز پر موم بتیاں روشن تھیں، لیکن عجیب بات تھی کہ موم بتیوں کی روشنی صرف وہیں ہو رہی تھی جہاں وہ روشن تھیں۔ یہاں ہماری شادی کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہمیں شاندار کرسیوں پر ساتھ ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کس جانور کا بھنا ہوا گوشت تھا جو مجھے کھلایا گیا، اور وہ کس قسم کا تیز مشروب تھا جو مجھے لڑکی نتالیہ کے ساتھ ہی پلایا گیا۔ اس کے بعد وہاں رقص شروع ہو گیا۔ یہ نیم عریاں عورتوں کا شیطانی رقص تھا۔ میں بت بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی حسین لڑکی، جس کو زبردستی میری دلہن بنا دیا گیا تھا، بار بار میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے دبا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا۔ ان لوگوں نے طلسم کے زور سے میری قوت ارادی سلب کر لی تھی۔ میں ان کے حکم کا، ان کی خواہشات کا پابند ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شیطانی محفل کب تک جاری رہی۔ میں بت بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ محفل ختم ہو گئی اور مجھے میری دلہن کے ساتھ ایک سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔
لڑکی نے مجھے اپنے پاس پلنگ پر بٹھا لیا۔ وہ بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لباس سے گلاب کے شگوفوں کی خوشبو اسی طرح آ رہی تھی۔ اس نے خواب آلود آواز میں کہا، میرا نام نتالیہ ہے۔ تمہیں اپنا نام بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارا نام معلوم ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ بھوت پریت ہیں، ان کو اس قسم کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، پھر بھی میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے نا؟ محبت سب کچھ بتا دیتی ہے۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس عورت نتالیہ کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرنا میرے حق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے مجھے اس بھوت پریت کی مہلوک سے فرار ہونے کا موقع مل سکے گا۔ ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے نتالیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بڑی محبت کے ساتھ کہا، کیوں نہیں نتالیہ، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے تم مل گئی ہو۔ نتالیہ کا چہرہ خوشی سے کھل کر اور زیادہ حسین ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اگر عام حالات میں نارمل انسانوں کی دنیا میں یہ مجھے کہیں مل جاتی تو اسے شادی کر کے میں واقعی اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی کہتا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ لوگ ہوائی مہلوک ہیں، ان کا تعلق شیطانی روحوں سے ہے، یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ یہ کالا جادو، طلسم اور بھوت پریت کی دنیا کے لوگ تھے اور میں ہر حالت میں ان سے نجات حاصل کر کے اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا۔ نتالیہ مجھے محبت کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، اب ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ میں نے جان بوجھ کر ایک فقرہ کہہ دیا۔ دراصل میں اسے کریدنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، مگر نتالیہ، ایک نہ ایک دن موت ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ نتالیہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ ٹک باندھے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، نہ میں مروں گی نہ تمہیں مرنے دوں گی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ یہ جملہ اس امر کی تصدیق کرتا تھا کہ یہ عورت زندہ نہیں ہے، پہلے سے مر چکی ہے، اور میں چونکہ زندہ انسانوں کی طرح ہوں، اس لیے اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مجھے موت کے منہ سے بچانے کی کوشش کرے گی۔ میں نے اسے مزید کریدنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نتالیہ، موت تو ہر زندہ انسان کو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہوتی ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں موت سے بچ جائیں؟ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں یہ باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ کہنے لگی، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر یہ موقع ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ آج ہماری شادی ہوئی ہے، ہمیں پیار محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا، نتالیہ، یہ باتیں بھی میں نے اس لیے پوچھی تھیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ نتالیہ نے بڑے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، یہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تم کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگے۔ تم مر بھی گئے تو میں تمہیں اپنے پاس لے آؤں گی۔ اس فکرے کو سن کر میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ جملہ اس بات کی غمازی کرتا تھا کہ وہ ایک بدرو ہے اور میری موت کے بعد میری روح پر قبضہ کر کے مجھے بھی بدرو بنا دے گی، جو میرے لیے موت کے بعد سب سے بڑا عذاب تھا۔ یہ مجھے ہرگز قبول نہیں تھا۔ میں دوبارہ اسے محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں کہا، نتالیہ، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب میری شادی ہوگی تو میں اپنی دلہن کے ساتھ ہنی مون منانے کسی سمندری جزیرے میں چلا جاؤں گا۔ تم تو جانتی ہوگی کہ دنیا میں بعض شادی شدہ جوڑے ہنی مون منانے کسی خوبصورت مقام پر ضرور جاتے ہیں۔ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم ہنی مون منانا چاہتے ہو؟ میرے دل کی مراد بھر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، کیوں نہیں؟ مجھے نتالیہ کی شکل میں دنیا کی سب سے حسین دلہن ملی ہے، تو میں ہنی مون بھی کسی خوبصورت جگہ پر منانا چاہتا ہوں۔ نتالیہ اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ اس کا مسکراتا ہوا حسین چہرہ دیکھ کر مجھے کیا کسی کو بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کوئی بدرو بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا، تم ہنی مون منانے کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں اسے کوئی ایسی جگہ بتانا چاہتا تھا جہاں سے مجھے فرار ہونے کا آسانی سے موقع مل جائے۔ میں اپنے ذہن میں ایسے شہر سوچنے لگا جو پاکستان کی سرحد کے قریب ہوں اور میں فرار ہونے کے فوراً بعد پاکستان پہنچ سکوں۔ جب تک میں کسی شہر کا فیصلہ نہیں کر سکا، میں نے اسے باتوں میں لگائے رکھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں کس جگہ اور کس ملک میں ہوں، اس سے پوچھا، ہم تو اس وقت انڈیا میں ہیں، یہاں کوئی میری پسند کی خوبصورت جگہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ نتالیہ نے کہا، کیوں نہیں ہے؟ شملہ ہے، نینی تال ہے، اور پھر کشمیر ہے۔ ہم کشمیر چل کر ہنی مون مناتے ہیں۔ میں نے کہا، کشمیر میں تو بڑی گڑبڑ ہے، وہاں ہم سکون سے ہنی مون نہیں منا سکیں گے۔ تو پھر تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ نتالیہ نے پوچھا، اگر تم پسند کرو تو ہم یورپ کے کسی خوبصورت ملک میں چلتے ہیں، مثلاً سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں، یہ بڑا حسین ملک ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بدرو ہے اور کہیں بھی مجھے لے جا سکتی ہے، اس لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مگر میں اپنے وطن پاکستان سے اتنی دور نہیں جانا چاہتا تھا کہ جہاں سے واپس آتے ہوئے
مجھے پاسپورٹ ویزے کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے، اور پھر میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہم پاکستان چلے چلیں، وہاں ایک پہاڑی مقام بڑا ہی پرسکون اور خوبصورت ہے۔ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ نتالیہ نے پوچھا۔ میں نے نام اتنی دیر میں سوچ ہی لیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے میں پیدل بھی اپنے گھر پہنچ سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ شہر ایبٹ آباد ہے، بڑا خوبصورت نیم پہاڑی شہر ہے۔ وہاں سردی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی اور گرمی بھی نہیں ہوتی۔ وہاں ماڈرن ہوٹل بھی ہیں۔ مجھے یہ شہر بہت پسند ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نتالیہ میری محبت میں سرشار ہو رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس عورت کو زندگی میں کبھی کسی نے اتنا پیار نہیں دیا۔ کہنے لگی اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ہم ہنی مون منانے ایبٹ آباد ہی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ انڈیا سے پاکستان جانے کے لیے پاسپورٹ اور فارن کرنسی وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ کہاں سے آئے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ پر اپنے بدرو ہونے کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ پر یہی ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک نارمل عورت ہے اور شادی کے بعد میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے۔ کم از کم میں نے اس کی باتوں سے یہی محسوس کیا تھا۔ ابھی تک اس نے میرے پاس بیٹھے ہوئے کوئی بدروہوں والی شبدہ بازی نہیں دکھائی تھی۔ کہنے لگی ہم کل صبح ایبٹ آباد روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے خوبصورت شہر ایبٹ آباد واپس جا رہا تھا۔ وہاں سے میں اس بدرو سے بھاگنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اور موقع تلاش کر لیتا۔ میں نے نتالیہ کا ہاتھ چوم لیا اور بڑے لگاؤ کے ساتھ کہا نتالیہ تمہیں میرا کتنا خیال ہے؟ نتالیہ نے کہا میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اب تو تم میرے حامد بھی ہو۔ میں کیوں نہیں تمہارا خیال کروں گی؟ باتوں باتوں میں نہ جانے کتنی رات گزر گئی۔ نہ میرے پاس گھڑی تھی نہ وہاں کوئی کلاک تھا۔ میرا خیال ہے کہ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نتالیہ نے کہا تمہیں نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، میں بھی سو جاتی ہوں۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ نتالیہ بھی میرے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ میں اس کے لباس سے گلاب کی خوشبو آ رہی تھی، پھر میں سو گیا۔ جس وقت میری آنکھ کھلی میں پلنگ پر اکیلا لیٹا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا۔ بدرو دلہن نتالیہ وہاں نہیں تھی۔ اس بند تابوت ایسے کمرے میں کوئی روشن دان یا کھڑکی بھی نہیں تھی کہ دیکھتا رات کا وقت ہے یا صبح ہو گئی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور نتالیہ اندر داخل ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کونس پر شمعدان روشن تھی۔ اس کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ نتالیہ نے ریشمی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ کندھے پر پرس لٹک رہا تھا۔ گلے میں بڑا خوبصورت جالی دار دوپٹہ تھا۔ اس لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی میری جان جلدی سے تیار ہو جاؤ، یاد نہیں ہم نے ہانی مون پر ایبٹ آباد جانا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے یاد تھا کہ ہمیں پاکستان ہانی مون منانے جانا ہے، ورنہ میرا تو خیال تھا کہ اس کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا ہے کہ میں اسے دھوکے سے پاکستان لے جا رہا ہوں تاکہ وہاں جاتے ہی اس کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ میں نے پلنگ سے اترتے ہوئے کہا نتالیہ میں نہانا چاہتا ہوں، یہاں کوئی ایسا انتظام ہے؟ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں نہیں میری جان، وہ سامنے غسل خانے کا دروازہ ہے، جا کر جلدی سے نہا لو۔ میں نے پوچھا ٹائم کیا ہوگا؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کر کہا میری گھڑی بند ہو گئی ہے، ویسے دن چڑھ چکا ہے۔ میں غسل خانے کی طرف آ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر گیا تو دیکھا وہاں غسل کرنے کا تمام ساز و سامان موجود تھا۔ ایک طرف میرے لیے ایک نئی پتلون، نئی جیکٹ اور نئی قمیض بھی طے کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تولیہ صاف شفاف تھا۔ چمکیلے نل میں سے سنگ مرمر کے ٹب میں پانی گر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا، پانی نیم گرم تھا۔ مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی کیونکہ یہ بھوت پریتوں کا مسکن تھا۔ یہ بدروہیں ہر چیز مہیا کر لیتی ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے روہنی کے ساتھ کئی بار ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا اور نئی پتلون، قمیض اور جیکٹ پہن کر باہر نکلا تو نتالیہ پلنگ پر بیٹھی پرس میں سے کچھ نکال کر شمعدان کی روشنی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے کہا دلی سے پاکستان کے شہر کراچی تک کے 2 ایئر ٹکٹ ہیں اور ہم دونوں کے پاسپورٹ ہیں۔ میں نے ان پر صبح صبح ہی ویزے لگوا لیے تھے۔ میری جان ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ان چیزوں کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اس پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا، یہی ظاہر کیا کہ جیسے سب کچھ نارمل طریقے سے ہوا ہے۔ حالانکہ وہ اگر چاہتی تو مجھے اس کمرے سے اپنے ساتھ غائب کر کے بھی پاکستان لے جا سکتی تھی، لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ نہ جانے مجھ پر یہ کیوں ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ نارمل انسان ہیں اور بھوت پریت نہیں ہیں۔ میں بھی چپ تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ جہاں اس بدرو کے ساتھ میرا بیاہ کر دیا گیا ہے وہ جگہ بھارت کے کس پہاڑی علاقے میں واقع تھی۔